बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन मालूमात और ख़बरें। लाहौर में इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर के बारे में आपको मैं पहले ही आगाह कर चुका हूँ, एक व्लॉग इस पर करवा चुका हूँ। ये दूसरा व्लॉग है और इसमें कुछ मज़ीद अहम मालूमात हैं, कुछ ख़बरें हैं। और इमरान रियाज खान कहाँ हैं, कैसे हैं, उनको कैसे गिरफ्तार किया गया, उनको कहाँ रखा गया, अभी तक इसके बारे में किसी को इल्म नहीं कि इमरान रियाज खान हैं कहाँ। पहले तो मैं आपको बता दूं कि गिरफ्तार कैसे किया गया। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज जो है वो हमलावर होती है और लोगों के घरों में घुस जाती है और पूरी की पूरी गली जो है वो हाईजैक कर लेती है, यरगमाल बना लेती है लोगों को। उसके बाद मारती है, पीटती है और फिर घर में अंदर घुस जाती हैं और घर में अंदर घुस कर फिर तलाशियां ली जाती हैं, फिर मोबाइल छीने जाते हैं, फिर लैपटॉप छीने जाते हैं और ज़िंदगी अजीरन बना दी जाती है। न ही ख़वातीन का ख्याल रखा जाता है, न माँ का ख्याल रखा जाता है, न बाप का ख्याल रखा जाता है, न बच्चों का ख्याल रखा जाता है। और ये सब कुछ मकबूजा कश्मीर के लिए हम रिपोर्ट करते होते थे कि आज मकबूजा कश्मीर में ये हो गया, आज श्रीनगर में इस तरीके से भारतीय फौज ने छापा मारा, आज बारामूला में मारा, आज कपवाड़ा में मारा। ये सारी बातें हम रिपोर्ट करते होते थे और बड़े दुख के साथ करते थे। लेकिन ये किसी को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान में भी एक ऐसी रजीम आएगी जो बिल्कुल ना उसको शर्म होगी, ना हया होगी, ना माँओं का ख्याल, ना बहनों का ख्याल, ना बेटियों का ख्याल, ना बीवियों का ख्याल, किसी का भी ख्याल नहीं, ना बुजुर्गों का ख्याल। तो वो उसी तरह से वही हरकतें करेगी जो कि मकबूजा कश्मीर में हो रही है और जो इसराइल में हो रहा है। वो सब कुछ हमें पाकिस्तान में ये मनाजर देखने को मिलेंगे। इस वक्त एक ऐसी रजीम जो है वो मुसल्लत है कि उसके पल्ले भी कुछ नहीं है और उसकी आंखों पे ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि जब इंसान बहुत ही गहरी खाई में गिर जाए या बहुत ही गुमराही की तरफ चल पड़े तो फिर अल्लाह ताला भी उसको कोई रास्ता नहीं सुझाते, बल्कि अल्लाह ताला भी कहते हैं कि ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तो वो भी अल्लाह ताला भी फिर उसी तरीके से करते हैं, अज़ाब अलीम और अज़ाब अज़ीम उस पे लाते हैं और उसके कान, आँख, सोचने समझने की सलाहियत उसको बेबहरा कर देती है। और इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी, पहले तो ज़रा उसके मैं आपको मनाज़र आपको बताता हूँ और फिर बताऊँगा कि हुआ क्या है। क्योंकि इमरान रियाज खान जो हैं वो एक तवील अरसा 140 दिन वो कस्टडी में रहे और नामालूम अफराद की कस्टडी में रहे, बल्कि कहना चाहिए कि मिलिट्री की कस्टडी में रहे और उसके बाद वो रिहा हुए, बड़ी मुश्किल से आए और उनकी हालत देखने के काबिल थी और बिल्कुल उनके साथ बेहिसाब जुल्म किया गया जो उनकी हालत थी रिहाई के वक्त। और उसके बाद वो कुछ अर्सा खामोश रहे और उन्होंने अपने आप को बेहतर किया। वो बोल नहीं सकते थे सही तौर पे, फिर उन्होंने अपनी स्पीकिंग जो पावर है उसको रिस्टोर किया और उसके बाद जब वो बहाल हुई तो उन्होंने दोबारा बोलना शुरू कर दिया और यूट्यूब पे अपना व्लॉग करवाना शुरू कर दिया और अपनी गुफ्तगू करना शुरू कर दी, अपनी नाजरीन से, अपने व्यूअर्स से, पाकिस्तानियों से मुखातिब हुए। और मुखातिब होने के बाद उनका वही टेम्पो था, वही सब कुछ था, कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया, मार भी खा ली, सौबतें भी बर्दाश्त कर ली, कैद खाने में भी चले गए और ऐसी जगह पे रखा गया जहाँ कई कई दिन तक उनको सूरज नज़र नहीं आता था। ये सब कुछ किया गया, लेकिन इसके बावजूद उसने किसी के खिलाफ ज़बान नहीं खोली, किसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं दी। शहीद अरशद शाह शरीफ के बारे में कहा गया कि उनकी किरदार कुशी करें या इमरान खान की करें या बाकी लोगों की करें, मेरा नाम ले दें, किसी और का नाम ले दें। इस तरीके से उनको बहुत कुछ कहा गया, लेकिन उन्होंने अपनी बात पे कायम रहे, डटे रहे और उनको मजबूरन उन्हें रिहा करना पड़ा। तो उसके बाद जब उन्होंने वापस आके दोबारा काम शुरू किया तो वही उनके नाजरीन थे, उनको पजीराई मिल रही थी, वो अपनी बात पहुंचा रहे थे और जब बात पहुंच रही थी तो जो रजीम चेंज के मास्टर प्लेयर थे और जो रजीम चेंज की पूरी टीम थी उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। और अभी चूंकि रजीम चेंज मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि रजीम चेंज फ्लॉप हो चुका है और फ्लॉप ऐसा हुआ है कि पिछले भी जो छोड़ गए वो भी परेशान हैं
اور جو اس وقت موجود ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے اتنا ضرور پوچھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے اور قرآن مجید آپ کے سینے میں ہے، آپ حافظ قرآن ہیں، تو آپ ایک دفعہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ ضرور اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس میں ان کا کتنا کردار ہے، کیا وہ اس کو کیا ان کے علم میں ہے یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اگر ان کے علم میں ہے تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اپنا رول ادا کریں اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کم از کم یہ ظلم و ستم ختم کریں اور چار دیواری کا جو تحفظ پامال کیا جا رہا ہے اس کو ختم کریں، اور واقعی اگر انہیں علم ہے، اگر نہیں ہے تو یہ اس سے بھی بڑی بات ہے کہ ان کے علم ہی نہیں ہے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے لوگ اور کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جنرل صاحب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انہوں نے بھی جانا ہے اور ہم نے بھی جانا ہے، سب نے جانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سب سے پوچھیں گے کہ آپ کو جو اختیار اور اقتدار دیا تھا اس میں آپ نے کیا کیا اور کتنی خیانت کی اور کتنا اس کو صحیح طور پہ استعمال کیا۔ تو بہرحال کچھ چیزیں ہیں، کیونکہ آج صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہے پنجاب کا اور لوگوں نے حلف اٹھانا ہے اور انتقامی کارروائیاں، ظلم جو ہے وہ عروج پہ پہنچا ہوا ہے، اور مریم صاحبہ کی خواہش کی تعمیل کی جا رہی ہے کہ میرا کوئی بھی مخالف جو ہے وہ صوبے میں نظر نہیں آنا چاہیے، اور کوئی بھی میرا جو مد مقابل ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے، اور کسی بھی صورت میں وہ اس کو میرے خلاف کوئی بولے گا نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ ان کی سلامی کے لیے کیا جا رہا ہے، اور جو کر رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، کیونکہ میں نے ابھی دیکھا گرفتاری کے مناظر عمران ریاض خان صاحب کے گھر میں، تو پوری گلی جو ہے وہ کارڈن آف کی گئی تھی، اور کوئی 2-4 گاڑیاں نہیں بلکہ کئی ڈالے آئے، اس میں سفید ڈالے بھی تھے، اس میں کالے بھی تھے، اور اس میں بے حساب فورس تھی جو میں نے دیکھی سی سی ٹی وی، اور 15 منٹ کا ایک ہے، 8 منٹ کا ایک ہے، مختلف اینگل سے، تو کوئی آدھے گھنٹے سے زیادہ کی فوٹیج دیکھی جو اس کے مطابق تو ایسے تھا جیسے کوئی خدا نخواستہ کلبھوشن یادیو جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اور اس کے گھر ریڈ کرنا ہے، اور دشمن ملک ہے، دشمن ملک کا شہری ہے اور اس کو پکڑنا ہے، تو اس انداز سے وہاں پہ آئے، اور جو کچھ وہاں پہ دیکھا گیا اور ان کے بچوں کے ساتھ، اور میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وجہ کیا بنی، کیونکہ ابھی 10 گھنٹے پہلے، کیونکہ ایک تو ان کو قاضی عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ دیا ہے، وہ فیصلہ جس طریقے سے رپورٹ ہوا، اس رپورٹ ہونے کے بعد جس طریقے سے وہ فیصلہ رپورٹ ہوا ہے، اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی چین سے بیٹھ سکے، اور یہ ایک بیل مجھے مار، ایک انتہائی کمزور بات کی گئی، کیونکہ ضمانت کی درخواست تھی، اور ضمانت کی درخواست میں اگر آپ اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھتے اور صرف ان ملزم کی ضمانت کی رہائی کا حکم دیتے تو میرا خیال ہے اتنا مسئلہ پیدا نہیں ہونا تھا۔ آپ نے ضمانت بھی دی اور ضمانت دیتے ہوئے اس سے آگے چلے گئے اور میرٹ ڈسکس کرنا شروع کر دیا، اور میرٹ کے ساتھ پھر آپ نے ایک فلسفی ڈسکس کرنا شروع کر دی، اور فلسفی میں آپ نے قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دے دیا۔ ظاہر ہے اب اس میں مختلف مکاتب فکر ہیں، ہر مکتبہ فکر نے اپنے انداز سے اس کو لینا ہے، اور پاکستان کا جو پاکستانیوں کا انٹلیکچوئل لیول، ہر سوسائٹی، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے اس کا مختلف ہے، تو جس طریقے سے وہ رپورٹ ہوا اس کا رد عمل آنا ہی آنا تھا، اور کیونکہ اس میں کافی ابہام ہے، جس طریقے سے آپ کا فیصلہ رپورٹ ہوا ہے اس میں کافی ابہام ہے، اور پھر جس طریقے سے آپ نے درخواست ضمانت میں ایک پورے کا پورا ایک فلسفہ بیان کر دیا اور ایک روڈ میپ دے دیا، تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر یہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے۔ تو آپ بھی اگر تھوڑا سا خیال کرتے اور آنریبل ججز باقی خیال کرتے تو یہ کام اس طرح سے نہیں ہونا تھا۔ اگر درخواست ضمانت تک معاملہ رہتا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، ضمانتیں ہوتی رہتی ہیں، خارج ہوتی رہتی ہیں، اور ٹرائل ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اس سے کوئی نہیں ہے، لیکن جس انداز سے ضمانت کی درخواست منظور کی اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ ظاہر ہے لوگوں نے ایبزارب نہیں کیا، نہ ہی علماء کرام نے کیا، نہ ہی باقی لوگوں نے کیا، اور اس کا رد عمل آ رہا ہے اور ابھی آئے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ اس کو عمران ریاض خان صاحب سے جوڑ دیا گیا
کہ انہوں نے مذہبی منافرت پھیلائی ہے، اور پھر FIA کا نوٹس بھی آ گیا۔ لیکن جو فوٹیج ہم نے دیکھی ہے اس میں تو میرا خیال ہے کہ عمران ریاض خان کو ایسے ہی اٹھایا گیا جیسے کوئی بہت ہی موسٹ وانٹیڈ جو ہے، جس کی ہیڈ منی رکھی ہو اور کوئی ٹیررسٹ ہو، کوئی دہشت گرد ہو، اس کو آپ نے اٹھایا ہو۔ تو بہرحال نون لیگ کے جو ایک ٹویٹ ہے 10 گھنٹے پہلے کا جی، کہ نون لیگ کے کچھ پالتو مجھ پر کھول دیے گئے کہ کس طرح قاضی صاحب کا تنازع مجھ سے جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ حالانکہ اس معاملے پر میں نے ابھی تک کوئی موقف نہیں دیا۔ یہ حساس مذہبی معاملہ ہے، اس پر اسلامی نظریاتی کونسل یا علماء کرام ہی روشنی ڈال سکتے ہیں۔ یہ ان کا ٹویٹ ہے 10 گھنٹے پہلے کا، اور یہ بالکل صحیح بات ہے، اور انہوں نے صرف ایک خبر کو رپورٹ کیا۔ اس کے بعد ان کو ملتا ہے جی نوٹس، اور نوٹس ملتا ہے، اور نوٹس جو ہے اس کا وہ وصول کرتے ہیں نوٹس جو ہے، اور اس کا جواب دیتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں کہ نوٹس وصول پایا، اس گزارش کے ساتھ کہ مجھے انکوائری ہزا میں جواز بنائی گئی جو معلومات ہیں، مواد ہے اور معلومات ہے جو کہ خلاف قانون ہے کی تفصیلات اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں لازمی طور پر مجھے مہیا کی جائیں۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ جو ایک پرائیویسی بریک آف پرائیویسی آف این انڈیویجول، اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ مجھے سارے کا سارا مٹیریل دیا جائے اور شناخت کی جائے اور مواد کی تفصیلات فراہم کی جائیں، تاکہ میں مؤثر طور پر آپ کے سامنے اپنا دفاع اور موقف پیش کر سکوں۔ مزید یہ کہ آپ نے پیش ہونے کے لیے چند گھنٹے کا وقت قبل یہ نوٹس دیے ہیں، کروایا، جس کے لیے مواد جو ہے وہ فراہمی کے بعد کم از کم 3 دن کا وقت دیا جائے، اور میں تمام تفصیلات شواہد کی روشنی میں اپنا جواب تیار کر کے جلد از جلد حاصل ہو سکوں۔ میں قانون کا احترام کرنے والا شہریوں اور ہر قانونی عمل پہ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتا ہوں۔ یہ انہوں نے FIA کا نوٹس وصول کیا اور یہ انہوں نے جواب دے دیا، اور ابھی اس کے بعد پھر ان کو گرفتار کیا گیا، اور پورا محلہ جو ہے، پوری گلی میں نے دیکھا، اور تقریباً یہ کوئی آدھے گھنٹے سے زیادہ کا یہ آپریشن ٹوٹل کیا گیا، آدھے پونے گھنٹے کا، اور ان کے گھر میں پولیس گھس گئی اور سول کپڑوں میں لوگ گھس گئے، اور ان کے بچوں کو ہراساں کیا گیا، ان کی اہلیہ کو جو ہماری بہن ہے ان کو ہراساں کیا گیا، اور وہاں سے گھر گھر پوری کی پوری تلاشی لی گئی، اور موبائل فون چھینے گئے، لیپ ٹاپ چھینے گئے، اور ان کے بچوں کے سامنے خوف و ہراس پھیلایا گیا۔ یہ سب کچھ کیا گیا، اور ان کو پھر منہ پہ کپڑا ڈال کر لے کر گئے ہیں، کیونکہ مسز عمران جو ہیں وہ لکھتی ہیں کہ میں اس وقت پوری قوم کی طرف دیکھ رہی ہوں، ہماری آواز بنے، ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیں، ان کا چہرہ کپڑوں سے ڈھانپ کر لے گئے ہیں، عمران کو اکیلا مت چھوڑنا، یہ کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور ہے جی، اور وہ یہ ہے کہ آج صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہے، اور آج جناب جو اس وقت میں تو کہوں گا کہ محترمہ لاڈلی جو ہیں، ان کا اقتدار کا آج پنجاب میں شروع ہو رہا ہے، اور پنجاب میں جو کچھ شروع ہو رہا ہے وہ آج اقتدار، اور وہ بھی چوری مینڈیٹ کے ساتھ ان کا اقتدار شروع ہو رہا ہے، اور اس چوری مینڈیٹ کو جواز بخشنا ہے، اور جواز بخشنے کے لیے ضروری ہے کہ جو آوازیں ہیں وہ دبا دی جائیں۔ ٹی وی چینل پہلے ہی کنٹرول ہو چکے ہیں، اور ان کو دبانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ رضی طاہر صاحب لکھتے ہیں کہ محسن نقوی کے سیاہ ترین غیر آئینی اقتدار کے آخری 18 گھنٹوں اور یزید صفت عورت کی ناجائز حکمرانی شروع ہونے کے 18 گھنٹے پہلے میں عمران ریاض خان کی گرفتاری گھر پر پولیس کی جانب سے چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی، جانے والے کی فرعونیت اور آنے والے کی یزیدیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ٹویٹ آ رہا ہے، اور یہ ساری ڈیٹیلز وہاں سے شیئر ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور بات انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک خبر جو کہ جنگ اور جیو کی خبر تھی، اور جو شیئر کی گئی، عمران ریاض نے واقعی کوئی موقف نہیں دیا، یہ بات درست ہے، انہوں نے خبر تھی اور اس کو ٹویٹ کیا تھا اور اس کو شیئر کیا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد جی خلیل الرحمان قمر جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ عمران ریاض، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے، تم ہمارا فخر ہو، تم پر ہونے والی سختیاں پوری قوم پر تمہارا قرض ہیں، اللہ کریم عمران بھائی کا حامی و ناصر ہو۔
یہ صدیق جان کہتے ہیں، اور پھر یہ پوری کی پوری فوٹیج شیئر کی گئی ہے، اور وہ فوٹیج سوشل میڈیا پہ دستیاب ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 فوٹیجز ہیں، اور دونوں اس وقت مکمل طور پہ دیکھی جا سکتی ہیں صاف صاف۔ اور پھر ایک اور بھی ہے جی، اب ان کو ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے کہ جی ان کو کس نے گرفتار کیا۔ ابھی تک تو جو ہے نظر نہیں آئے کہیں بھی کہ ان کو کہاں رکھا گیا اور کس حالت میں رکھا گیا۔ اور اس بار اینکر عمران ریاض خان کے ساتھ ساتھ ان کے والد ریاض خان صاحب کو بھی گرفتار کرنے کے لیے پورے گھر کی تلاشی لی گئی، مگر ان کے والد گھر پر موجود نہیں تھے۔ لیکن 3 سول کپڑوں میں ملبوس شخص ماسک پہن کر ریڈ کو لیڈ کر رہے تھے، اور ان کے ہمراہ 20 سے زائد ایلیٹ کے اہلکار بھی تھے، اور علاقے کی پولیس کے 15 کے قریب اہلکار بھی ساتھ تھے۔ پنجاب پولیس کار کے اہلکار اس ریڈ سے ناواقف تھے۔ ایک سب انسپکٹر نے ہمارے دوست اویس طاہر سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے جہاں ہم ریڈ کرنے آئے ہیں، یہ حالات ہے ہمارے ملک کے۔ یعنی ان کو بہت ہی ٹاپ سیکرٹ کے طور پہ ان کو لے کے آئے تھے جناب، کسی کو بتایا نہیں گیا تھا۔ دیواریں پھلانگی جا رہی ہیں، کیمرے توڑے جا رہے ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور آخری جو ان کی گفتگو تھی وہ تھی کرپٹ حکومت کے بارے میں، اور جو مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ جی کرپشن میری ریڈ لائن ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے تھے۔ تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جناب پاناما کیس تو ایک حقیقت تھا، اور آپ لوگوں نے ہی بڑی محنت کے ساتھ اس کو بنایا بھی تھا، سنوارا بھی تھا، اور بڑی اس کی پشت پناہی بھی کی تھی کہ یہ قومی مفاد کا کیس ہے، اور یہ بہت بڑا کیس ہے، اور ایک کرپٹ حکمران جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ تو پھر جناب اس سارے پروسیس میں جو آپ کا کردار تھا، وہ پھر اس وقت وہ کردار کہاں گیا؟ صرف یہی پوچھنا تھا۔ اگر اس کا جواب ہو سکے تو ضرور آپ سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، اور اس وقت پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور پاکستانیوں کی آپ کیا خدمت کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔